पहले तफसीर की क्लास होगी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। पारा नंबर चल रहा है हमारा 6 सूरतुल माइदा और आयत नंबर आज हम करेंगे 51 से 60 तक। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनु, जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिज़ु, ना तुम बनाओ, अल यहूदा, यहूद को, वन नसारा, और नसारा यानी ईसाइयों को, औलिया, दोस्त, बादुम, बाज इनके, औलिया दोस्त हैं, बादिन, बाद के, वमन, और जो कोई, यतवल्लाहुम, दोस्त बनाएगा इन्हें, मिनकुम, तुम में से, फ़इन्नहु, बस बेशक वो, मिनहुम, इन्हीं में से है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हिदायत देता, अलकौमा, उन लोगों को, अज़्ज़ालिमीन, जो जालिम है। अब ऐसा है कि वली की जमा औलिया है और कहते हैं दिली दोस्त, हमायती, पुष्टपनाह, मददगार। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनमें से बास के पुष्टपनाह मददगार हैं। तो हकीकत में ये एक पेशन गोई थी जो इस आज हमारे दौर में आकर पूरी हुई है, यानी इस सदी में जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त उनकी जो सूरत हाल थी वो इस सूरह की आयत नंबर 14 में हम पढ़ रहे हैं। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अग़रक़ना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, बस हमने इनके माबीन अदावत और बुग़्ज़ की आग बढ़ा दी ये रोज़े क़यामत तक के लिए। चुनाचे ईसाइयों और यहूदियों के माबीन हमेशा शदीद दुश्मनी रही है और आपस में खून खराबा रहा है। अगर आप देख लें, बख्त नजर ने जो हमले किए थे, इनकी ईंट से ईंट बजा दी थी, टाइटस ने किए थे, लेकिन इसमें जो अल्लाह ने कहा है बादुम औलिया बाद, तो ये एक पेशन गोई थी जो 20वीं सदी में आकर पूरी हुई है। बिलफोर डिक्लेरेशन जो 1917 के बाद जो हुआ था, आपको पता है जब सल्तनत उस्मानिया की जो खिलाफत है वो भी खत्म हो गई थी और इनको किस तरह वहां पे बसाया गया था, तो इनके बामी गठजोड़ जो इनका शुरू हुआ जिसके नतीजे में बरतानिया और अमरीका के जेर असर इसराइल की हुकूमत कायम हुई थी। अब अगर ये कायम है तो असल में इन्हीं ईसाइयों मुल्कों की पुष्टपनाही की वजह से कायम है। ईसाई अब यहूदियों की इसलिए पुष्पनाई करते हैं कि इनकी सारी मईशत जो है इन्हीं की बैंकारों के जेर तसल्लुत है, क्योंकि बैंकों के ऊपर इनका तसल्लुत है, ईसाइयों की मईशत पर इनका कब्जा है और इसलिए इन दोनों का आपस में जो गठजोड़ है ये काफी मजबूत है। आज ईसाइयों की पूरी अगर देख लेना जो अस्करी ताकत है इन्हीं की पुष्पनाई में है। तो इसमें अल्लाह ताला हमको एक असूल बता रहे हैं कि तुम इनको अपना दिली दोस्त नहीं बनाना, क्योंकि वो मुसलमानों की दुश्मनी में आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी इनके आपस में तो इख्तलाफात चलते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के साथ दुश्मनी की बात आती है, मामला मुसलमानों का आता है, तो आपस में ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो सूरत आल इमरान में भी हमने पढ़ चुके हैं, सूरत मुम्तहना भी में ये आएगा, अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, अल्लाह नाराज होता है कि करीबी दोस्त इनको ना बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इंसान दोस्त के दीन पर होता है और उसकी आखिरत खराब हो सकती है। वही जो एक हदीस है जिसमें एक अतर बेचने वाला और एक भट्टी जो करने वाला, एक लोहार की मिसाल दी गई है कि आप अगर परफ्यूम बेचने वाले के पास होंगे तो आपके कपड़े, आपकी बॉडी और वो माहौल एक प्यारी सी खुशबू से मुअत्तर होगा और आपके अंदर से भी एक खुशबू आएगी। और अगर आप ऐसे धुएं वाले माहौल में रहेंगे तो आपके कपड़े भी काले होंगे, आप जो सांस लेंगे वो भी खराब होगी। तो एक तरह से उस हदीस में मिसाल दी गई है कि आप इनसे दोस्ती ना करें। अब ऐसा है कि सूरत आल इमरान की आयत नंबर 118 में भी कहा अपने अलावा किसी को दिली दोस्त यानी राजदार ना बनाओ, अपने अलावा यानी अपने मुसलमान बंदों के अलावा।
تو کیوں کہ یہ تمہیں نقصان دینے میں کمی نہیں کریں گے. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا اس طرح. تو نقصان خاص کر دین کا نقصان ہوگا اور اس کے ساتھ انسان کی عاقبت جڑی ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم غیروں سے بہت متاثر ہوتے ہیں, ان سے مرعوب ہوتے ہیں, اور پھر اپنی ویلیو جو ہوتی ہے نا ہم کو وہ حقیر نظر آتی ہے. اللہ کے احکامات قبول نہیں کرتا انسان جب کسی اور سے متاثر ہوتا ہے, وہ انہیں بہتر سمجھتا ہے. لیکن دیکھیں ایک ہوتا ہے عام تعلق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے دلی دوستی, پکی دوستی لگانا. اس آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ دلی دوستی, رازدارانہ دوستی سے منع فرما رہے ہیں. جو عام تعلقات ہوتے ہیں نا ایزا انسان, انسانی ہمدردی کے, خیر خواہی کے, یہ سب کیے جائیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرہ اگر پڑھیں, آپ مدینہ آئے, آپ نے آس پاس والے نان مسلمانوں کے ساتھ خیر کے کاموں میں تعاون کیا, اور سورۃ مائدہ میں ہی آپ نے فرمایا کہ ان کی نیک جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں تم پر, ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. اور سورۃ روم میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاندان, قبیلے, ذات, برادری الگ ہوتی ہے, لیکن نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر مودہ اور رحمہ ڈال دیتا ہے, یعنی شوہر بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں. اب یہاں پہ نا سوشل بائیکاٹ منع نہیں کیا گیا ہے کیونکہ جب کمیونٹی میں رہتے ہیں تو ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, ہمارے نیبر سے. آپ جاب کرتے ہیں, جاب پہ ان لوگوں کے ساتھ واسطہ رہتا ہے. یا آپ جو سوشل آپ نے رکھنے ہیں تعلقات, ایز اے نیبر رکھنے ہیں, ہمسائے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ہم نے ہر حال میں پورے کرنے ہیں. جہاں بھی دین کے بگڑنے کی بات آئے گی وہاں پہ آپ نے دین کی بات لینی ہے, پھر اپنی جو رازدارانہ باتیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہے. تو اس میں یہ کہ ان کو اگر کوئی تکلیف ہوگی اس میں کام, ان ایک دوسرے کے کام آئیں گے. اور ولی کہتے ہیں گہری دوستی کو, حمایتی کو, مددگار کو. تو اگر ان کو اپنا مددگار نہ سمجھو, کیوں ہوگا کہ واقعات اور حالات بتاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو پورا نہیں کرتے ہیں, وہ وقت آنے پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر ان تم میں سے کوئی ان سے دوستی کرے گا نا, وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, کہ تم میں سے جو کوئی ان سے دلی دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا. یعنی جو کوئی ان سے دوستی کے معاہدے کرے گا, ان سے نصرت اور حمایت کا طلبگار ہوگا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری نگاہوں میں پھر وہ یہودی ہے اور وہ پھر عیسائی ہے. آپ لے آئے اس کے سامنے, آج کل کے حالات اپنے ملک کو سامنے رکھ لیں. تو اگر آپ سیرہ پڑھیں, اسلامی ہسٹری پڑھیں, مدینہ کے حالات پڑھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھے تھے. جب خیبر فتح ہوئی آپ نے ان کو بھی دعوت دی تھی, اور آپ ان کی دعوتوں میں جاتے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ زہر ملی بکری کھلائی گئی تھی, آپ سب کو پتہ ہے. تو یعنی سوشل گیدرنگ جو ہوگی ان پہ ہم آئے جائیں گے, لیکن حرام حلال کا ہم خیال رکھیں گے. تو ٹوٹل بائیکاٹ سے منع نہیں ہے کیا گیا. اگر ٹوٹل بائیکاٹ منع ہوتا نا تو پھر اسلام کی تبلیغ کیسے ہوگی نا, پھر تو اسلام صرف مسلمانوں ہی میں رہے گا. کیونکہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں یہ امت کے لوگ ہیں, یہ علم ہم نے سیکھنا ہے, اس کا پیغام ہم نے آگے دینا ہے. تو دوستی, عام دوستی ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, دلی دوستی نہیں رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر نا کیا ہے کہ پھر وہ ظالم ہے نا. تو ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آج ہمارے اکثر مسلمان جو ملکوں کی پالیسیاں ہوتی ہیں آپ وہ دیکھ رہے ہیں, اور اس کے برعکس قرآن کیا کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا کیا فتویٰ ہے, یہ بھی دیکھ لیں. اور ظالم وہ ہوگا جو ان سے دوستی کرے گا اور اپنی آخرت خراب کرے گا. آیت نمبر 52. فترہ, پھر آپ دیکھیں گے, الذین انہیں, فی قلوبہم, دلوں میں جن کے, مردن, بیماری ہے, یسارعون, وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں, فیم, ان میں, یقولون, وہ کہتے ہیں, نقشہ, ہم ڈرتے ہیں, ان کے, تصیبنا, پہنچے گی ہمیں, دائرتن, کوئی گردش, کوئی مصیبت, فعسى اللہ, تو امید ہے کہ اللہ, ان کے, یاتیا, وہ لے آئے, بالفتح, فتح, کامیابی, او یا امرن, کوئی حکم, من اندہی, اپنی طرف سے, فیصبحو, پھر وہ ہو جائیں, اللہ, اس پر, ماں, جو, اسرو, انہوں نے چھپایا,
فی انفسہم اپنے نفسوں میں، نادمین نادم شرمندہ. تو اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوستی کے کئی بار نہ ملکوں کے بھی معاہدے ہوتے ہیں، فلاں ملک کا دوستی کا معاہدہ فلاں سے، فلاں اس کی حمایت کرے گا، تو ان کی ساری بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے نا خارجہ پالیسیوں کی طرف ہوتی ہے. یسارعون فیہم، اس کی عملی مثال ہمیں نظر آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ منع کریں کہ ان کے دلوں میں روگ ہے. یہ روگ کیا ہے؟ یہ منافقت کی بیماری ہے. اگر اللہ پر ایمان ہو، اعتماد ہو، یقین ہو، اس سے خلوص اور اخلاص کا رشتہ ہو، تو پھر ان غیروں سے نصرت اور حمایت کی امید نہیں کرنی چاہیے. ان تنصر اللہ ینصرکم، سورۃ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے مومنوں سے. ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے نا کہ ہم ایسا کریں. تو دلوں میں منافقت ہے، تو اس سے مراد عبداللہ بن ابی بھی تھا، جو کہ مدینہ میں سر المنافق، منافقوں کا سردار تھا. تو یہ جو تھے دل، اور دل میں کچھ ہوتا تھا، زبان سے یہ کچھ کہتے تھے. اور یہ اس میں کہتے تھے یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، وہ کہتے ہیں ہمیں اندیشہ ہے، ہمیں ڈر ہے کہ ہم گردش زمانہ یعنی کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں. یعنی ہم یہود اور نصارہ سے اس لیے تعلقات بنا کر رکھتے ہیں کہ کل کلاں کسی ناگہانی آفت سے بچ سکے. آپ سمجھ لینا کہ 4 گروہ تھے، جو ہے پکے مومنین کا گروہ تھا، اہل کتاب کے 2 تھے، ایک یہود اور ایک عیسائی کا گروپ تھا، اور ایک چوتھا گروپ تھا جو تھا وہ منافقین کا تھا. منافقین کون ہوتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیگلی مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، منافقت کی بیماری ہوتی ہے. یہ حالات کو دیکھ کر نا اپنا پینترا بدلتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حالات کی گردش میں، یعنی حالات کبھی اچھے ہوتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں. آج مسلمانوں کو کامیابی ہوئی ہے تو کیا پتا کل انہیں کامیابی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ہم ٹوٹلی مسلمانوں کے ساتھ، رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا کر نہیں رکھتے. ہم اپنے تعلقات تھوڑے تھوڑے عیسائیوں کے ساتھ اور یہودیوں کے ساتھ بھی بنا کر رکھیں گے. اپنا الو سیدھا کریں گے کہ کوئی مشکل پیش آیا گئی تو یہ ہمیں ہمارے کام آئیں گے. اشارہ ہے فتح خیبر، فتح مکہ کی طرف بھی. اور آج جیسے حالات مشکل چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ فتح سے ہمکنار کرے گا. کوئی بھی فتح کامیابی ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور حکم اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں. تو ان کی ذلت اور رسوائی کا یعنی حکم آ جائے تو منافقت جو ہے نا ابھی تو انہوں نے دلوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی منافقت ظاہر ہو جائے گی تو پھر یہ شرمندہ ہوگی. اب منافق بندہ جو ہوتا ہے نا وہ کہیں نہ جس گروپ میں ہو، جس سوسائٹی میں ہو، وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتا ہے. اس کی منافقت کہیں نہ کہیں اس کے قول سے، اس کے عمل سے لوگوں کے اوپر نہ کھلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نا وَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو پھر جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اس پر انہیں نادم ہونا پڑے، کہ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جن کی دوستی کا سہارا انہوں نے اپنے گمان میں، اپنے زوم میں لے رکھا ہے، تو وہی انہیں دھوکہ دے دے کہ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی غداری کرتا ہے، جو بھی منافقت کرتا ہے، تو ہوتا کیا ہے، اگر آپ نے موویز دیکھی ہوں، ڈرامے دیکھے ہوں، آپ نے کچھ کہانیاں پڑھی ہوں، تو ایسے بندے کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی نا اس کو پھر ایسا ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم اس کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اس کے ساتھ اس طرح کی کر رہے تو میرے ساتھ بھی کرے ہو، کیونکہ اس کی عادت میں، اس کی گھٹی میں یہ چیز پڑ چکی ہے کہ وہ اس طرح کر کے دکھائے گا. تو خلاصہ کیا ہوا کہ یہود اور نصارہ سے وہ دوستی نہ کریں جس میں دین میں خلل آئے. اور منافقت کی جو صفت ہے اس کی تعریف اللہ اس میں بتا رہا ہے کہ یہ میرے اوپر توکل کرنے کی بجائے یہ ایمان لے آتے ہیں، ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اپنے تعلقات ان کے ساتھ بھی استوار رکھتے ہیں. انہیں تو چاہیے تھا کہ جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو ایک جان لیا، تو اللہ کے اوپر توکل کرتے، اللہ ان کو کافی ہو جاتا. نہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو منافقت ہے نا وہ اندر رکھتے ہیں اور ان سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں.
اور منافقت کہیں نہ کہیں کھل ہی جاتی ہے، تو کھلنے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر انہیں ضرور شرمندہ ہونا چاہیے۔ تو انسان دل کی حالت پر نا کب تک شرمندہ ہوتا ہے، کب ندامت ہوتا ہے؟ جب انسان کا پول کھل جاتا ہے، جب حالات کھل کر سامنے آتے ہیں تو اس کو پھر اپنی غلطی لگتی ہے اور اس کے اوپر پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو غلط عمل پر شرمندگی ہونا اچھی بات ہے، لیکن حماقت ہے کہ انسان کو پتہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی پاور پتہ ہو کہ یہ حق پہ ہے جماعت، اس کے باوجود اگر وہ نا مدینہ کے مسلمانوں کو چھوڑ کے، اور مدینہ کے مالدار جو لوگ جو تھے یہود تھے، صنعت کاری زراعت ان کے پاس تھی، یعنی جو معیشت تھی نا اکانومی کے اوپر یہ چھائے ہوئے تھے، جیسے آج اکانومی کے اوپر ہیں، بینکاری کے اوپر یہ ہیں، اس وقت بھی یہ لوگوں کو نا قرضے دیتے تھے، بڑے بڑے قلعوں میں یہ رہتے تھے، ان کے حالات بڑے مضبوط تھے، تو ان کے ظاہری حالات سے جو منافق لوگ ہیں مرعوب ہوتے تھے، تو اس لیے یہ بیچ کی راہ ڈھونڈتے، تو کہتے ہیں نا تھالی کا بینگن جو ہے نا کبھی ادھر کا کبھی ادھر کا نا، تو ایک اصولی بندہ اس طرح نہیں کرتا۔ تو یہ لوگ کیا تھے؟ یہ مفادات کے بندے تھے، یہ اصول کے بندے نہیں تھے، سب کو راضی کرتے تھے۔ اگر دیکھیں سب کو ہم راضی کرتے رہے نا اور اللہ ناراض ہو جائے تو کیا ہوگی؟ ہماری عاقبت جو ہے بگڑ جائے گی، ہماری قبر، ہماری آخرت جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہم اس کا نقصان کر دیں گے۔ اب دین سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو دیندار بن جاتے ہیں، اگر دین سے کوئی نقصان مل رہا ہے نا، کوئی سخت حکم آ رہے ہیں تو دنیا دار بن جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب دین اور دنیا دائیں بائیں ہیں، یعنی کبھی مشکل آ گئی تو دین کو چھوڑ رہے ہیں، دنیا میں کوئی مشکل آ گئی تو دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، دنیاوی فائدے مل رہے ہیں تو دنیا داری بن جائیں گے، دو طرح کا لبادہ پہنا ہوا ہے۔ تو یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان جو ہے وہ قابل قبول بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو آخری آپ نے 3 سالوں میں حج کے موقع پر آپ تبلیغ کیا کرتے تھے، تو مدینہ کی 5 سعادت مند روحیں آئی تھیں جن کو سعادت مند روحوں کو ٹائٹل دیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ آپ نے بیعت عقبہ کی تھی نا۔ پھر سیکنڈ جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس میں انہوں نے جب بیعت کی تھی، وہ اس بیعت یہ تھی کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک کی قربانی دے دیں گے۔ اس وقت آپ کے چچا باس مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پھر آواز لگائی تھی کہ مدینہ والا سوچ سمجھ کر بیعت کرو، تم اپنی جان کی بازی اس کے اوپر لگا رہے، تو انہوں نے کہا ہم دیں گے اپنی جان بھی اس راستے میں قربان کریں گے۔ تو سچے مومن جو ہوتے ہیں نا وہ ہر حال میں، چاہے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدہ آ رہا ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، وہ سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جم جاتے ہیں، اصول پرست ہوتے ہیں، دنیا مفاد پرست نہیں ہوتے ہیں کہ کبھی اس گروہ کے ساتھ جڑے ہوں کبھی اس گروہ کے ساتھ جڑے ہوں۔ ایمان والے نا اس میں اب اگلی آیت میں دیکھیں گے کہ اب ایمان والے نا، یہ جب آیت آئی نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو اب اگلی آیت میں نا وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ جو آمنوا ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان والے نا بڑے حیران ہو کے تعجب سے کہہ رہے ہیں اہؤلاء، کیا یہ وہ ہیں الذین، وہ جنہوں نے اقسموا، قسمیں کھائی ہیں، باللہ، اللہ کی، جادہ پکی، ایمانہم، قسمیں اپنی، انہم، کہ بے شک وہ، لمعاکم، البتہ ساتھ تمہارے ہیں، حبتت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، اعمال ان کے، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے، خاسرین، خسارہ پانے والے۔ تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ جو 3 آیات اگلی آ رہی ہیں نا، آیت نمبر ہم اس پہ آئے ہیں نا، ابھی ہم آیت نمبر 53 پہ ہیں، تو اب اہل ایمان جو ہے نا بڑے حیران ہو گئے کہ یہ تو بڑی اللہ کی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نا تمہارے ساتھ ہیں، یہاں پر تو ان کا کچھ اور ہی نا اللہ تعالیٰ پول کھول رہے ہیں کہ یہ تو اس طرح کر رہے ہیں۔ تو زیادہ جا ہا دال کہتے ہیں توانائی کے لیے، قوت کے لیے پکی قسمیں کھاتے ہیں۔ پکی قسمیں کون کھاتا ہے؟ جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جو منہ پہ بہت زیادہ تعریف کرے نا وہ بندہ بھی اچھا نہیں ہوتا، وہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ضرور کہیں نہ کہیں برائی کرتا ہے، اور آپ کو یقین دلا رہا ہے کہ جی آپ کا خیر خواہ ہے، اور کہیں سے اس کو وہ باتیں پتہ چل گئی تو وہ یقین نہیں کرے گا یہ تو میری بندہ اتنی تعریف کر رہا ہے۔ سچے بندے کو نا، جو سچا کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اچھے تعلقات رکھتا ہے، اس کو خوش آمدید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب منافقین جو ہے یہ پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہنا حابطات نا،
کہ ضائع ہو گئے اعمالہم اعمال ان کے، ہاں باتا حبتت کہتے ہیں جانور کا زیادہ کھا کر پیٹ کا پھٹ جانا، یعنی ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ تو انسان اچھے اعمال کیوں کرتا ہے؟ کہ آخرت میں میری نجات ہوگی، آخرت میں مجھے اس کا اجر ملے گا، اگر نہیں تو پھر دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جائے گا، دنیا میں بھی رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہوگا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 56 میں بھی آتا ہے کہ یہ نا پکی قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہے، وہاں بھی منافقین کا پول کھلتے ہیں سورۃ توبہ میں۔ سورۃ مجادلہ کی آیت نمبر 16 میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ لوگ میں ہم پہ یقین کریں۔ ڈھال ہوتی ہے نا لڑائی میں، ایک شیلڈ ہوتی ہے، تو وہ تیر آ کر لگے تو تیروں کے وار سے بچانے کے لیے آگے پکڑ لیتے ہیں، تو یہ قسموں کو اپنی ڈھال بتاتے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 96 میں وہ قسمیں کھاتے ہیں تم ان سے راضی ہو جاؤ، اگر تم راضی ہو بھی جاؤ نا تو جو یعنی وہ منافق ہیں۔ سورۃ توبہ کی 62 آیت میں بھی آیا ہے وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں۔ تو ایک طرح سے اس آیت میں منافقین کے جو حالات ہیں، جو ان کی چالیں، اللہ تعالیٰ اس سے نا پردہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ کہتے تھے نا یہود کو بھی اور کرسچن کو بھی اور مسلمانوں کو بھی، ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ تو مومنوں کو تعجب ہوا، حیران ہوئے کہ یہ لوگ کیسے ہیں نا کہ ہمارے پاس تو پکی قسمیں کھاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اور پھر یہ جا کر ان سے بھی دوستیاں کرتے ہیں۔ دھوکہ باز شخص جو ہوتا ہے نا اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ دھوکہ باز نمازیں پڑھ لے، صدقہ دے رہے، لیکن جو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے نا وہ اس سے اپنے اعمال بھی نہیں قبول ہوتے۔ اور پھر دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عقل مند نے کہا ہے کہ دھوکہ وہ کھوٹا سکہ ہے نا جو پلٹ کے آپ کے پاس پھر آتا ہے، یعنی آپ نے کسی کو دیا، اس نے کسی کو دیا، ضرور نہیں وہی بندہ آپ کو آپ کو دے، کوئی اور بندہ آ کے آپ کو دھوکہ دے دے گا۔ یہ کھوٹے سکے کی طرح ہوتا ہے، آپ کوئی کھوٹا سکہ نقلی نوٹ لگاتے ہیں، وہ واپس پلٹ کے آپ کو مل جاتا ہے، نہیں لگتا نا۔ دھوکہ بھی ایسے آتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، کسی دکھی مندے کی مدد کرتے ہیں، کسی کی بیٹی کا گھر اجڑ رہا ہے، مشکل میں آپ اس کو بساتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ جس کی آپ نے مدد کی اس کے کوئی امیر رشتہ دار آپ کی مدد کریں، یا وہ بندہ جب سٹیبل ہو جائے، اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، آپ کو پے بے کرے۔ آپ کو غیبی مدد ملتی ہے، آپ کے بچوں کے راستے اللہ کھول دیتا ہے، اللہ آپ کو دوسری طرف سے کوئی اور بندوں کے ذریعے آپ کی مدد کر دیتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ آپ کے راستے میں نا روڑے لٹکاتا ہے، آپ کی کامیابی کے راستے بند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے آپ کو راستے کھول دیتا ہے۔ ایک بندہ کسی کو ایسے ہی کہہ رہی ہوں کہ گھر سے نکال دیتا ہے، تو چلو جاؤ میں اس کو نہیں رہنے دوں گی، اللہ اس کو اتنی عطا کر دیتا ہے کہ بندہ اسے سنبھلنے نہیں سنبھلتا۔ تو ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے اس بندے کے لیے راستے کھولتا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک در بند ہوتا ہے تو 100 دوسرے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی نیکی خیر خواہی کا موقع ہونا ہاتھ سے جانے نہ دیا کرے، چاہے آپ کو $50 دینے پڑے، چاہے آپ کو چھوٹی سی چیز دینی پڑے، چاہے آپ کو ایک اچھی بات، کہتے ہیں نا کہنا بھی صدقہ ہے، تو آپ وہ نیکی کا موقع یہ کہہ کر ہاتھ سے نہ کرا کریں کہ میں نے فلاں کو کر دیا۔ آپ کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہ بھیجا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی دوسری طرف سے بھرتا رہے گا۔ خیر خواہی کے جو دروازے ہیں نا وہ امٹ امٹ کر آپ کی طرف کھل کر آئیں گے، کہ اللہ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، تو اللہ بندے کو پلٹ کر اتنا دیتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ غیبی مدد ہوتی ہے ایسے بندے کی، بندہ اس کے اوپر پریشانی آتی ہے، وہ سوچ رہا ہوگا نہیں یہ تو میری پریشانی دور نہیں ہو گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا کام اس طرح نپٹا دیتا ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ یہ تب آتا ہے جب ان تنصر اللہ، جب تم اللہ کی مدد کرے گا اور اللہ پھر تمہاری مدد کرے گا۔ اور اس کے اوپر ہمارا نا پکا بلیو ہونا چاہیے، اعتقاد ہونا چاہیے، توکل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر اب ہم جو آئے ہیں نا آیت نمبر 54، یہ اگلی جو 3 آیات آئی ہیں نا ان میں اہل ایمان کا ذکر ہے جو پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی نا یہ آیات پڑھیں گے نا تو ہم بھی اپنے آپ کو
ان کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، اور ہم دیکھیں کہ کس طرح اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم بھی اپنی نیتیں خالص کر کے اللہ کے لیے کریں، لوگوں میں شہرت چاہنے کے لیے نہ کریں، لوگوں سے واہ واہ لینے کے لیے نہ کریں، مال کمانے کے لیے نہ کریں، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دے کہ اس کی شریعت کو نافذ کریں۔ کہ الکافرون الظالمون الفاسقون جو آئی ہیں ان آیات میں آئیں گی، ہم نے 54 میں آیا، 44 میں، 45 میں، 47 میں، یہ ہم نے جو پڑھا تھا پچھلا ہمارا سفر، ان صفوں سے باہر نکل آئے۔ اس طرح کی جد و جہد میں محنت کرنا پڑتی ہے، مشکلات برداشت کرنا پڑتی ہیں، تکالیف سہنا پڑتی ہیں۔ ایسے حالات میں بعض اوقات انسان کے قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور وہ اپنی جو اس کی ہمت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جو عزیمت ہوتی ہے، جو ارادے ہوتے ہیں، اس کی کمزوری آنے لگتی ہے۔ ایسے موقع پر اس راہ کے مسافروں کی ایک خاص ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ اس حوالے سے یہ اگلی 3 آیات جو ہے نا بہت ہی جامع اور بہت ہی اہم ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، من جو کوئی یرتدہ پھر جائے گا منکم تم میں سے، ان دین ہی اپنے دین سے، فسوفا تو ان قریب، یاتی لے آئے گا اللہ بقومن ایسے لوگ یحبوہم وہ محبت کرے گا ان سے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا، وہ یحبونہ اور وہ محبت کریں گے اس سے، کس سے؟ ان کی ضمیر اللہ کی طرف ہے۔ اذلتن بہت نرم ہوں گے، علی المومنین مومنوں پر، اعزتن بہت سخت ہوں گے، علی الکافرین کافروں پر، یجاہدون وہ جہاد کریں گے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا اور نہ، یخافون وہ ڈریں گے، لومتا ملامت سے، لائم فائل کے وزن پر آیا ہے ملامت کرنے والے کی، ذالک یہ فضل ہے اللہ ہے اللہ کا، یوتی ہی وہ دیتا ہے اس سے، من یشاء جس سے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم اور خوب جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یرتدہ کا لفظ آیا ہے، تو اس کے معنی میں ایک قانونی اور ظاہری ارتداد ہوتا ہے، جیسے ایک شخص نا اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جاتا ہے، یعنی یہودی اور عیسائی بن جائے، تو یہ ایک واضح کہتے ہیں قانونی ارتداد ہوتا ہے، یعنی مرتد ہوتا ہے۔ لیکن ایک باطنی ارتداد بھی ہوتا ہے کہ الٹے پاؤں بندہ پھرنے لگے، نرم پڑ جائے، اوپر اسلام کا لبادہ تو جوں کا تو ہو، لیکن فرق یہ واقع ہو جائے کہ پہلے غلبہ دین کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار اور قربانی کر رہے تھے، انفاق یعنی خرچے بھی کر رہے تھے اللہ کے راستے میں، بھاگ دوڑ بھی رہے تھے، اب کوئی آزمائش آئی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا، کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب ذرا روشنی ہوتی ہے ان پر تو اس میں کچھ چل لیتے ہیں، پھر جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیفیت یہ ہے کہ نہ صرف کھڑے رہ گئے بلکہ کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج ہے، بلکہ تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے۔ اگر تم پسپائی اختیار کرو گے، پیچھے ہٹو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانوروں اور پرندوں سے بھی اپنے دین کا کام لیتا ہے، وہ دودھ نے کام کیا تھا، قیامت کے قریب ایک زمین سے جانور نکلے گا، وہ انسان جب تبلیغ چھوڑ دیں گے تو وہ کرے گا۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی دوسری قوم کو لے آئے گا اور کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ یہاں پر مومنین اور صادقین کے اوصاف کے ضمن میں 3 جوڑے آئے ہیں، ان میں یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ دوسرا جوڑا ہے اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے اور کافروں پر بہت سخت ہوں گے۔ یہی مضمون سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 میں بھی آیا ہے،
थोड़ा दूसरे अंदाज में, वहां पर इस अल्लाह ताला ने कहा है अशिद्दउ अलल कुफार रुहमाउ बैनहुम, आपस में बहुत रहीम शफीक और कुफार पर बहुत सख्त होंगे। तीसरा जोड़ा जो आया है युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि व यखाफून लौमतन लाइम, अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत का कोई खौफ नहीं करेंगे। इनके रिश्तेदार इनको समझाएंगे, दोस्त अहबाब इनको नसीहत करेंगे, तुम्हें क्या हो गया, इतनी मौलाना क्यों बन गई हो, इतना भी दीन अच्छा नहीं है, तुम्हें क्या फोबिया हो गया है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्यों इतनी तुम फनेटिक हो गई हो, तुम्हें औलाद का ख्याल नहीं है, अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। मगर ये लोग किसी की परवाह नहीं करेंगे, अपनी ही धुन में मगन होंगे। उनकी कैफियत, इसके ऊपर एक शेर है, वापस नहीं फिरा कोई फरमाने जुनून का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़े जर्स की। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा वल्लाहु वासिउल अलीम, ये अल्लाह ताला का फजल है, जिसको चाहे अता करता है, और अल्लाह बहुत वसअत वाला, सब जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला के खजानों में कोई कमी नहीं। अगर तुम अपने भाइयों, अजीजों, दोस्तों, साथियों और रफीकों को देखते हैं कि इन पर अल्लाह का बड़ा फजल है, उन्होंने कैसे कैसे मरहले सर कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में सूद लेकर हराम हलाल की परवाह ना करके वो तो मिलियनेयर बन गए हैं, और वो तो महलात में रह रहे हैं, कैसी कैसी उन्होंने बाजियां जीत ली, और तुम ना यानी कैश का घर लेके एक ही घर, वो भी पुराने तर्ज का रह रहे हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आ, तो तुम भी ना अल्लाह से जब कहते हैं आप किसी की कोई नेमत देखो ना, तो तुम अल्लाह से उसका फजल तलाश करो। जब भी आप कोई देखे ना कि कोई बंदा दीन में बहुत जा रहा है, आप भी चाहते हैं मेरी तजवीद अच्छी हो जाए, मुझे बोलना आ जाए, मुझे ग्रामर अच्छी हो जाए, तो आप भी दुआ करा करें कि अल्लाह अल्लाह मैनी असअलुका मिन फजलिक, जो मस्जिद से निकले की दुआ होती है कि अल्लाह ताला मैं भी तो इसी तेरे फजल का ना सवाल करती हूँ। तो अल्लाह ताला आपको भी हिम्मत देगा। इसलिए कि इस दीन के काम में इस किस्म का रश्क बहुत पसंदीदा है। जैसे हजरत उमर को रश्क आया हजरत अबू बकर सदीक पर, जब गज़वा तबूक के मौके पर, आपको पता है कि आधे घर का सामान हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ले आए थे, और पूरे घर का सामान हजरत अबू बकर सदीक ले आए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने पूछा था कि क्या घर में कुछ छोड़ा, तो उन्होंने कहा था अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। तो आपको पता है उसी वक्त क्या हुआ था कि एक अंसारी ने पूरी रात एक यहूदी का कुआं चलाया, और उसकी जो खजूरों का बाग था उसको पानी देता रहा। सुबह उसको जो खजूरें मिली मुट्ठी भर, आधी उसने अपने बच्चों को दी, आधी वो रसूल सल्लम के पास लेकर आया। और इतना बड़ा, हर कोई, क्योंकि उसमें उस्मान रजी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा माल दिया था, उनके तो ऊँटों के ऊँट आते थे, रिच साहबी थे ना। तो उसके ऊपर ये आप खजूरें, लेकिन वो शर्मा रहे थे कि मैं तो इतनी थोड़ी लाया हूँ। और उस वक्त मुनाफिकीन ने कहा था कि मुट्ठी भर खजूरों से ये रोम फतह करने चले हैं। तो उस वक्त आपने ना कहा था वो खजूरें पूरे माल के ऊपर रख के कि इसके ऊपर जिहाद। तो अल्लाह क्या देखता है, अल्लाह बंदे की नीयत देखता है, खलूस देखता है कि पूरी रात वो कुआं चलाता रहा है, रातों की नींद उसने हराम की है। तो वो जिन्होंने पूरे पूरे घर के सामान दिए थे, जिन्होंने पूरे पूरे लदे हुए ऊंट दिए थे, पूरे काफले दिए थे, वो सारे ना उसके रह गए। तो हम देखते हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को रश किस तरह आया कि जब उन्हें पता चला कि वो पूरे माल के साथ आए हैं, तो उन्होंने आया कि वो कहते हैं कि हर बार ना अबू बकर सदीक जो है मेरे से बाजी ले जाते हैं। तो कहते थे अबू बकर सदीक से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। तो दीन के मामले का अल्लाह का हुक्म क्या है, फस्तबिकुल खैरात, यानी नेकियों में, खैर बुराइयों में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। वहां अब ज्यादा चलना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमारी आखिरत, हमारी कब्र की जिंदगी बंधी हुई है। फिर अहले ईमान को दोस्ताना ताल्लुकात के मियार के बारे में खबरदार किया जा रहा है। अहले ईमान की दिली दोस्ती जो एक कुफार से, यहूद से, नसारा से मुमकिन, इसलिए ये ईमान के इनकारी है। अगर दीन की गैरत और हमियत होगी, अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत होगी, तो इनके दुश्मनों से दिली दोस्ती नहीं होगी। अब ये अगली जो आयत आ रही है ना 55, इसमें अब ये मजमून होगा। इसमें मैं देखती हूँ कुछ चीज रह तो नहीं गई है।
اس میں 4 خوبیاں میں نے آپ کو بتا دی جو مومنین کی اللہ نے بتائی ہیں. اب سبق کیا ہے اس آیت کا نا؟ سبق یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ انکریج کر رہا ہے، ان کو ابھار رہا ہے کہ جو کچھ نا تم کر رہے ہو اس پر جمے رہو، ڈٹے رہو، دین سے پھرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. کفر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کفر اکبر ہوتا ہے اور ایک کفر اصغر ہوتا ہے. تو تکبر جو ہوتا ہے یہ بھی کبھی کبھی انسان کو نا رستے سے ہٹا دیتا ہے. سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہارے بدلے اور لے آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. سورۃ نساء میں آیا وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور دوسروں کو لے آئے. تو آج بھی دین کے لیے جو ہم کر رہے ہیں نا وہ میں اور آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. آج جہاں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، آپ اپنے گھر کے کام چھوڑ کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ ہم اپنی آخرت سنوار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ 2 لفظ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر رہے ہیں، میں پتہ نہیں کتنی غلطیاں کر رہی ہوں. اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ کے پاس تو فرشتے بھی ہیں جو سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ تو ہمارے سجدوں کی ضرورت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں ٹوٹا پھوٹا، اور وہ بھی پتہ نہیں ہم ضائع ہی کر دیتے ہوں گے دکھاوا کر کے، تو اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کیفیت میں فرق ہے، انسان کمزور ہے اور طرح کے جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں. اپنی حالت کے مطابق اللہ بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کس طرح کی ہوگی. ہم جو اپنی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں نا. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کیا نا اللہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے اراؤنڈ جو کنورٹرز آ رہے ہیں اور جو دین کا کام کر رہے ہیں، وہ قرآن کو اس طرح پڑھ رہے ہیں، اس طرح پھیلا رہے ہیں جیسے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بندہ نہیں کر سکتا نا. تو ایسا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ نا جو نرم اور عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، آسان ڈیلنگ کرتے ہیں، جن کے اندر اس طرح کی صفات ہوتی ہیں، ان کو جہنم کی آگ بھی نا ان کے اوپر حرام ہوتی ہے. تو اللہ کے راستے میں کوئی شرمندگی آپ محسوس نہ کریں اگر آپ کی اس راستے میں کوئی تنقید ہو رہی ہے. اس میں آیا نا کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. لومۃ لائم کا ہے، لومۃ لائم، تو پرواہ نہیں کرتے. تو اس راستے میں آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی، طنز بھی ہوں گے، لوگ باتیں بھی کریں گے، تو اس کے اوپر آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں. اب ہمارا حال کیا ہوتا ہے، خوب زور و شور سے ہم کام اللہ تعالیٰ کا شروع کرتے ہیں. اب کسی نے تعریف کر دی تو خوش ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی تنقید ہو گئی تو ہم رک جائیں گے. اب دین کا کام، اللہ کی عبادت جو ہے نا ہمیں ہر کام سے بڑھ کر کرنی ہے. تو اب دیکھیں جو دنیا کی لالچ میں گرفتار ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے اونچی پرواز کرتے ہیں، اور اس میں نا اب دیکھ لیں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، جو پولیٹیشین کی بےعزتیاں ہو رہی ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ دنیا ہونے چاہیے نا، دنیا کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر کیا کیا اخبارات میں آ رہا ہے. تو اسی طرح جب دین کا کام کریں تو ہم بھی نہ کسی کی تنقید کرنے والے کی پرواہ نہ کریں، اور ہمیشہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرہ سامنے رکھیں اور صحابہ کرام کو سامنے رکھیں کہ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا ان کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی تھیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو کاذب کا، ساحر کا، مجنوں کا کتنے ٹائٹل ملے تھے، تو یہی ٹائٹل دین والوں کو بھی ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ اگر دین پہ آ جاتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، جس میں کر رہی ہوں چھوٹا سا ایک کوشش کر رہی ہوں، یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ہو سکتا ہے میرے کسی بڑے بزرگوں نے کوئی دعا دی ہو ہماری نسلوں میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہماری نیکی ہو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی ہو. تو عام سبق اس میں کیا ہوگا، دین سے پھرنے میں نقصان ہے. اللہ اگر ہم دین کا کام رک جائیں گے نا، اگر تنقید پہ نہیں کریں گے تو اللہ کا کام نہیں رکے گا. اللہ تعالیٰ اپنا کام کسی نہ کسی سے کرواتا رہے گا. اللہ اپنے دین کا کام فاسق اور فاجر بندوں سے بھی کرواتا ہے. جو بڑے پاپولر ہوتے ہیں اللہ ان کے ذریعے بھی دین کا پیغام کونے کونے میں پہنچا دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں وہ اعراب نقطے کس نے لگائے تھے، میں ہمیشہ اس کا نام بھول جاتی ہوں، حجاج بن یوسف نے. ٹھیک ہے، اور حجاج بن یوسف بڑا سفاک جو تھا حکمران گزرا ہے. اس نے صحابہ کرام جو تھے، حضرت عائشہ کے جو بھانجے تھے، ان کو مار کے ان کو لٹکا دیا تھا. جب اسما رضی اللہ تعالیٰ آئی تو دیکھا تھا کہ ان کے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی، تو اس نے کہا تھا کہ سوار جو ہے نا ابھی گھوڑے سے اترا نہیں ہے. مائیں بھی عظیم تھی، بچے بھی عظیم تھے، اور وہ جو محمد بن قاسم تھا اس کو بوری میں بند کر کے مارا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی تو دین کا کام دیا ہے نا.
تو इससे क्या पता चलता है अल्लाह का दीन मेरा और आपका मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला अपने दीन का काम फासिक फाजिर बंदों से भी करवा लेता है। तो हमें अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, दीन वालों से मोहब्बत करनी चाहिए, कुफार के लिए हमारा दिल सख्त होना चाहिए, अल्लाह की राह में कोशिश जिहाद करनी चाहिए। माल दिया है तो माल लगाएं, जान दी है जान लगाएं, वक्त दिया है तो वक्त लगाएं, सलाहियतें दी हैं तो सलाहियतें लगाएं, लोगों की मलामतों से बालातर होकर। तो अल्लाह हमारे इस कहते हैं ना, अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की अलामतें होती हैं। पहली अलामत ये कि अल्लाह वालों से उसको मोहब्बत होती है, अल्लाह से मोहब्बत का तकाजा, अल्लाह के रास्ते में दौड़ता है ना। मुश्किल से मुश्किल जो हालात होते हैं, सफर तय करेगा, कोई मुश्किल उसे नहीं लाएगी। अब देखिए उस जमाने में तो हज के जो सफर थे, ऊंटों और घोड़ों पे जाते थे, बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, गर्म लू चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही, तो उनके पास कोई जहाज में कोई हीटिंग और कूलिंग सिस्टम नहीं होता था, गाड़ियां नहीं होती थी, तो वो भी तो अल्लाह के लिए निकलते थे ना रास्ते में। आजकल तो हमारा आज बड़ा लग्जरी हो गया, हम तो उनकी पाँव की धूल को भी नहीं पहुंच सकते जो उन्होंने कुर्बानियां दी। तो कहते हैं कि इसका तारीखी पस मंजर सहाबा कराम के बारे में आए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 3 कबाइल जो थे इस्लाम से फिर गए थे, और उनमें जो फिर गए थे, मुसलमा कज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया था। अबू बकर सदीक के दौर में 7 कबाइल जो थे वो इस्लाम से फिर गए थे, और हजरत उमर के दौर में 3 कबाइल थे जो इस्लाम से फिर गए थे। और इनके साथ आपको पता है कि अबू बकर सदीक का दौर था, एक तो लश्कर उसामा को भेजना था उन्होंने, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार किया था, और दूसरा बड़ा काम जो था अबू बकर सदीक का खलीफा बनते ही, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही नबूवत के दावेदार खड़े हो गए थे कि हम नबी हैं, तो उनके साथ उन्होंने जो किताल किया था। तो मोमिन जो होते हैं वो आजिज़ी करने वाले होते हैं, तो अल्लाह ताला हमें आजिज़ी करने वाला बनाए, बदमजाज ना बनाए, क्योंकि इनकी बड़ी फजीलतें बयान की गई हैं इस आयत में। आयत अगली आयत में चलते हैं। इन्नमा बेशक वलीयुकुम दोस्त तुम्हारा अल्लाह अल्लाह व रसूलहू और उसका रसूल, वल्लजीना और वो जो आमनो ईमान लाए, अल्लजीना वो जो युकीमूना कायम करते हैं सलाता नमाज को, वो यूतूना और देते हैं ज़कात ज़कात को, वहुम और वो राकिऊन रुकू करने वाले। अल्लाह ताला मजीद उनकी जो डिस्क्रिप्शन है, उनकी मजीद अल्लाह ताला खूबियां बता रहे हैं कि वो लोग कौन होते हैं, वो क्या करते हैं ना, कि वो अल्लाह ताला वो यहूद और नसारा को दोस्त नहीं बनाते, उन्हें अपनी जनी सोशल जो ताल्लुकात है वो तो रखते हैं, पक्की दोस्तियां नहीं रखते। और उनकी खूबियां क्या हैं कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, खाली खुली ईमान का दावा नहीं करते हैं। और नमाज जो होती है ये एक इंसान की बदनी इबादत आ गई, और दूसरी इंसान की इसमें माली इबादत आ गई है, कि वो इन चीजों से पीछे नहीं हटते हैं। और वो उम्र क्यों आया है, राक्यून जहाँ पे वो रुकू वो नहीं आया है जो रुकू करते हैं, नमाज में तो आ गया है कि वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। वो उम्र क्यों जी अपने आया है इसमें लिटरल मीनिंग में आजिज़ी करने वाले। एक होता है ना लिटरल मीनिंग होता है डिक्शनरी, और एक होता है दूसरा मानी, तो यहाँ वो नहीं आया है जो नमाज का रुकू होता है, ठीक है। तो दर हकीकत ज़कात देने की कैफियत है वो ज़कात अदा करते वक्त, जैसे सूरत बकरा में अनपढ़ पढ़ कर आए हैं ना, कि अल्लाह के रास्ते में जब वो अल्लाह के मुस्तहिक लोगों को देते हैं, लिल फुकराए लजीना उक्सिरू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह के दीन के लिए हमा वक्तन मसरूफ होते हैं, इनके पास अपनी माश को कमाने के लिए वक्त नहीं होता कि जाएं बाहर जाकर कुछ कमाएं, वो सारा वक्त दीन को लगा रहे होते हैं, वो फकीर नहीं होते हैं, वो किसी से झुककर नहीं मांगते हैं। उसमें आया था ना साबित सुफा की, जो आपने आयत पढ़ी है हमने, कि आप उनको चेहरे की पेशानियों के निशानियों से पहचान लेंगे कि वो लोगों से लिपट कर नहीं मांगते हैं, यानी वो लोगों से इस तरह करके झुक के नहीं मांगते हैं। तो आप उनकी जब उनके ऊपर खर्च करें तो आप जो है आजिज़ी के साथ उनके ऊपर खर्च करें, कि ये वो लोग भी आजिज़ हैं जो मुस्तहिक हैं आपकी ज़कात के, आपकी मदद के, और आप भी जब दें तो आजिज़ी के साथ दें, कि उनके ऊपर आप उस तरह का ना करें कि चढ़ा लें कि नहीं हमने बड़ा एहसान किया है आपको दे के। आयत नंबर 56 पे अभी चलते हैं।
वमन, और जो कोई यतवल्ला दोस्ती करेगा अल्लाह, अल्लाह से, व रसूल, और उसके रसूल से, वल्लजीना, और इनसे जो आमनु ईमान लाए, फ़इन, ना तो बेशक हिस्बा ग्रोह, अल्लाह, अल्लाह का, हुमुल गालिबून, वही गालिब आने वाला है। तो अल्लाह ताला इसमें अपना जो अल्लाह ताला का ग्रुप है उसके बारे में बता रहे हैं, कुछ शराइत बता रहे हैं कि अल्लाह से, रसूल से दोस्ती ईमान वाले करेंगे तो ऐसे लोग कामयाब आने वाले हैं। इनको अल्लाह ताला दुनिया में भी गलबा देगा, अल्लाह ताला इन्हें मजबूत रखेगा, और ये भी अल्लाह ताला की सुन्नतों के, अल्लाह ताला के अहकामात को लागू करेंगे। आज मुसलमानों को ना तो अल्लाह से मोहब्बत है, ना सुन्नतों का एहतराम है। आपस में टुकड़े टुकड़े जमायतें, ग्रुपबंदी अलग अलग बन चुकी हैं मुसलमानों के अंदर। आज देखें किस कदर फसाद हो चुका है। बदकिस्मती से जो यकजहती है, इत्तेफाक है, एतमाद कोई भी नहीं है। अगर कोई आजकल किसी से मुस्कुराता भी है तो दूसरा शक करता है, अगर कोई किसी की मदद करे तो वो भी शक करता है, कहता है ये मुझे क्यों, मेरे साथ क्यों इतना कर रहा है ना। तो वो जो यहूद और नसारा के साथ दोस्ती मना थी ना, आज इधर इस ग्रोह में अल्लाह के हिजबुल्लाह के साथ यहाँ जायज हो रही है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कौन गालिब आएगा, अल्लाह का ग्रोह गालिब आएगा। ये नहीं कहा कि अल्लाह की जमातें गालिब आएंगी। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। सबक क्या हुआ है, गलबे के लिए, कामयाबी के लिए अल्लाह ईमान वालों, अल्लाह से, और यानी ईमान वाले जो हैं वो अल्लाह और उससे, रसूल से दोस्ती करेंगे, और ईमान वालों से भी दोस्ती करेंगे। तो एक हदीस का मफहूम है, अपने भाई की मदद करो, खा वो जालिम हो या मजलूम हो। जालिम को कैसे, सहाबा किराम ने कहा जालिम की कैसे करें, मजलूम की तो समझ आती है। तो आपने फरमाया जुल्म से रोकोगे उसके, नहीं मुनकर कहोगे, उनको बाज रखो कि ये काम ना करे वो। आयत नंबर 57, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लायो, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, अल्लज़ीना, इनको जिन्होंने इत्तखज़ू बना लिया, दीनकुम, तुम्हारे दीन को, हुज़ुवा, मजाक, वलाइबा, और खेल, मिनल्लज़ीना, इनमें से जो ऊतू दिए गए, अल किताब, किताब, मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले, वल कुफ़ारा, और काफरों को, औलिया, दोस्त, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन कुंतुम, अगर हो तुम, मुमिनीन, ईमान लाने वाले। फिर फरमाया इनसे दोस्ती ना करो जिन्होंने तुम्हारे दीन को खेल तमाशा बना लिया। दीन को खेल बनाने से क्या मुराद होती है कि दीन का कोई भी शार, कोई भी अमल हो, कोई दीन के कपड़े हो गए, हजाब हो गया, दाढ़ी हो गई, नकाब हो गया, यानी उनको मजाक और खेल बनाना, यानी नॉन सीरियस लेना। तो ईमान तकाजा करता है, अगर हम ईमान में सच्चे हैं तो हम अल्लाह से डरेंगे, फिर हम ऐसे लोगों से दोस्ती भी छोड़ देंगे जो कि दीन से फेरने वाले हों, जो कि दीन के दुश्मन हो। तो ये बात वही फराई गई है जो मुशरिकीन और अहले किताब में से कहा गया था कि किसी को अपना दिली दोस्त ना बनाए ना। तो इधर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम ना ऐसे लोगों को दोस्त ना बनाओ, ईमान वालों से रखो, अल्लाह से दोस्ती रखो, रसूल से रखो, कि जिसका इंसान एहतराम करता है इसका मजाक नहीं उड़ा सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल से कहा था गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा था कि क्या तुम मजाक करते हो। तो यानी उनको ये बात मजाक लगी थी, यानी जब आप किसी बात को गैर संजीदा लेते हैं ना तो उसको ऐसा नाम देते हैं। तो आज जैसे जन्नत दोज़ख की आयत हो गई, नमाज का, या किसी चीज का भी मजाक उड़ाना, तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो अकल के खिलाफ बात हो। आयत नंबर 58, व इज़ा, और जब ना दे तुम, पुकारते हो तुम, इला सलाते, तरफ नमाज के, इत्तखज़ूहा, वो बना लेते हैं इसे, हुज़ुआ, मजाक, वलाइबा, और खेल, ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, बवजह इसके कि वो कौम, ऐसे लोग हैं, ला याकुलून, जो अकल नहीं रखते। तो जब दिन में 5 बार अजान होती है उसका जवाब देना चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपको पता है कि अभी सोशल मीडिया पे ना, अब सर्दियां आ गई हैं, दिन छोटे हो गए हैं, तो लोग पता है दिन छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं, तो उसमें ना वो बार बार जब नमाज को रख रही है फिर उसका अलार्म बजता है फिर कर रही, तो वो एक तरह से कह रही थी कि दिन के वक्त तो हम यही करते रहते हैं। तो ऐसी नमाजों का, ऐसे दिन की शार का मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी भी नहीं होता कि हम हटे फिर हो जाए, दरम्यान में कुछ घंटों का जरूर डिस्टेंस होता है, फासला होता है ना। तो
دین کی سمجھ والی بات جو ہوتی ہے نا تو وہ عقل سے سوچنی چاہیے. اگر عقل کو نہیں آ رہی تو پھر بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں جب اللہ کی معرفت نہیں ہوتی, دین کی معرفت نہیں ہوتی, نہ اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے, نہ دین کا پتہ ہوتا ہے. تو عقل کہتے ہیں دو طرح سے ہوتی ہے. ایک ادراک یعنی کسی چیز کو دیکھ لینا, جان لینا, جیسے یہ کس برانڈ کا سوٹ ہے, کون سے شوز فلاں نے پہنے ہوئے ہیں. اور ایک عقل ہوتی ہے عقل ارشاد, ایک ادراک ایک ارشاد ہے, رشد سے سمجھ بوجھ. علماء کی اکثریت کہتی ہے موزن جو اذان دینے والا ہوتا ہے اس کا مقام, اس کا جو رتبہ ہے نا امام سے بھی بڑا ہوتا ہے. یا حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. اذان کے لیے وقت کی پابندی عام ترین چیز موزن کی وقت کا جو اذان دیتا ہے ٹائم کے اوپر, تو کہتے ہیں اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی رد نہیں کی جاتی. تو کافروں, منافقوں اور اہل کتاب سب کی دوستی سے منع کر کے تو اللہ تعالیٰ نے دین کا مذاق, دین کے شعار کا مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے. تو یہ کہتے ہیں اعلان دراصل تمام کافروں, خواہ مشرکین ہوں, یہود ہوں, نصارہ ہوں, سب کے لیے ایک دکھتی رگ تھا. کیونکہ مشرکین تو اللہ کے صرف اکیلے اللہ الہ ہونے کے قائل ہی نہ تھے, دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول ماننے کو تیار نہ تھے. اسی طرح یہود اور نصارہ بھی آپ کو سچا نبی ماننے کو تیار نہ تھے. یہی کلمات دراصل ان کے اور مسلمانوں کے درمیان نا باعث یعنی جھگڑا کا سبب بنے. پھر دن میں 5 بار جب یہ اذان کے کلمات دیے جاتے ہیں نا تو پھر اس سے یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اصل میں یہ کلمات ان کی دل کی جلن کا مظہر ہے. تو اگلی آیت پہ چلتے ہیں, آیت نمبر 59. کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب, اہل کتاب, حل نہیں تنکمونا تم بیر رکھتے, منا ہم سے, اللہ مگر ان یہ کہ آمنا ایمان لائے ہم, باللہ اللہ پر, وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا, الینا طرف ہمارے, وما اور جو کچھ انزلہ نازل کیا گیا, من قبل اس سے پہلے, وَأَنَّ اور بے شک اکثرکم اکثر تمہارے, فاسقون فاسق ہے. تو آیت نمبر 59 پہ آئے ہوئے ہیں. رسول اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ اہل کتاب کو بتا دیں, نکم آئے نون کاف میم عیب لگانا کہ تم کیوں ناراض ہوتے ہو, کیوں دشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, ان کتابوں پر جو پہلے آئیں اور وہ جو بھی جو ہم پر نازل ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگوں کی جو ہوتی ہے وہ فاسق اور فاجر ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کی دشمنی اور ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے اوپر, رسول کے اوپر یہ نا ایمان کیوں لا رہے ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاتی ہوں مزید کہ یہود کو مسلمانوں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ دشمنی تھی کہ یہ آخری نبی نا, یہ ہمارے بنی اسرائیل میں آنا تھا, یہ عرب میں کیوں مبعوث ہوا, یہ بات اعلان تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے. اس کے بجائے اپنے دل کی جلن اور بھڑاس نکالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے نا تانے دیتے تھے, انہیں دکھ پہنچاتے تھے. ان کی اصل تکلیف کا بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر جواب دیا ہے کہ نبوت کے تم اجارہ دار نہیں ہو, کہ اللہ یہ اب تمہارے اندر اتنے انبیاء آتے رہے ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتوں سے نوازا, تب ضروری نہیں تھا کہ آخری نبی زمان بھی تمہارے ہی قبیلے میں آتا. تو جتنی تم لوگوں نے بدعیتیاں کی, جو انہوں نے جو اس طرح کے سوال کرتے تھے, جو ہیلے کرتے ہیں, ہم نے پڑھے ہیں نا. تو نبوت تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں جسے مناسب سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ ان یہود سے بنا پوچھو تو آخر ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو مستقل طور پر ہم سے تم دشمنی پر اتر آئے ہو. ہم تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں, ہم تو انجیل پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ہم مسلمان تو تمام انبیاء کو مانتے ہیں. اس لحاظ سے چاہیے تو یہ تھا کہ ہم تم سے عداوت رکھتے کہ کیونکہ نہ تو تم ہمارے قرآن پر ایمان لاتے ہو, نہ ہی ہمارے نبی پر ایمان لا رہے ہو. تو یعنی ہونا تو ایسا چاہیے, لیکن ایسا نہیں تھا, الٹا یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے تھے. آج کی آخری آیت, کل کہہ دیجئے حل کیا, انبئکم میں بتاؤں تمہیں, بشرن بدتر, من ذالک اس سے, مصوبتن بدلے کے اعتبار سے, عند اللہ اللہ کے نزدیک, من وہ جو لعنہ
لعنت کی اس پر اللہ نے، وغضبا اور غضبناک ہوا، علیہ اس پر، وجعلا اور بنایا، منہم ان میں سے، القردۃ بندر، والخنازیر اور خنزیر. دیکھیں یہ ال آیا ہے تو یہ عام بندر نہیں، یعنی وہ خاص جو اس قوم میں ہی بنائے گئے تھے جن کو بعد میں مار دیا گیا تھا. وعبدا اور جس نے بندگی کی، تاغوت تاغوت کی، اولئک یہی لوگ، شر بدترین مکانن درجے میں، وَأَضَلُّ اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان سواء السبیل سیدھے راستے سے. تو اب ہم آیت نمبر 60 پہ آئے ہوئے ہیں، آج کی جو ہماری آخری آیت ہے. تو اللہ کے ہاں انجام کے اعتبار سے بدترین لوگ جو ہے نا، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھی کی ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا ہے، وہ کون تھے؟ جو طاغوت کو مانتے تھے اور جنہوں نے سرکشی کی تھی اور بندگی کی حد سے باہر نکلے تھے. اگر کوئی اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کرتا کسی اور کی نا، تو یہ یعنی اللہ یہ طاغوت کی طاغوت کو چاہتے ہیں، یعنی اس کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روک دے وہ طاغوت ہے. اگر آپ کا نفس روک رہا ہے نا کوئی نیکی نہیں کرنے سے، تو اس وقت آپ کا نفس بھی طاغوت ہے. اگر کوئی اللہ کی مرضی کے بجائے نفس کی مرضی پر چلے تو نفس بھی طاغوت ہے. طاغوت یہاں پر نا فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، طاغوت فاعل اور مفعول دونوں معنی میں آیا ہے. طاغی سرکش کو کہتے ہیں بندگی کی حد سے نکلنے والا. تو اہل کتاب نے احبار جو ان کے علماء تھے نا، ربان، ان کو اللہ کے سوا انہوں نے رب بنا دیا تھا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اہل کتاب سے سخت ناراض ہے. اللہ کی ناراضگی کا اظہار جو ہو رہا ہے وہ ان آیا اس میں جو لفظ آئے ہیں، دیکھ لیں جو آئے ہیں. میں ان کو آپ کے اوپر ادھر ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. آیت نمبر 60 میں پیچھے جانا پڑے گا. یہ شاید میں اور غلط آ گئی. چلے میں ادھر سے میرے پاس جو لکھے ادھر سے بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کہا ہے، ملانہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور جن میں سے اس نے بندر اور خنزیر بنا دیا، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے شیطان کی بندگی کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کے ساتھ بہت ہی برے مقام کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے سے. تو اللہ تعالیٰ کے جو غضب ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ یہ ہم کو کہا جاتا ہے کہ ہم نا اپنے جو احبار، ہمارے جو علماء ہیں نا، ہم نے ان کو رب بنایا، ہم تو ان کو رب نہیں بناتے ہیں. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان کے حلال کردہ کو حلال، ان کے حرام کردہ کو حرام جانتے ہو تو یہی تو بندگی ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ تو انہوں نے کہا تھا. آج ہم اپنے دین میں دیکھیں، آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، بدعات کتنی عام ہو چکی ہیں. دین کے نام پر کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے جو قرآن اور سنت سے نہیں یعنی ثابت ہوتا. ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، وظیفے ہوتے ہیں جو کہ غیر مسنون ہوتے ہیں. تو جب ہمارے پاس سنت کے طریقے موجود ہیں، صبح شام کی دعائیں، کتنا کچھ، اگر ہم صبح سنت کے مطابق فجر کے بعد اگر ہمارا اذکار کریں تو ہمارا اسی پہ 1 گھنٹہ چلا جائے، لیکن سورۃ یاسین پڑھیں، یہ پڑھیں، اور کچھ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ الٹے سیدھے آپ کو بتائے جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ قیامت کے دن نا تھوڑا عمل ہوا، سنت کے مطابق ہوا تو وہ قابل قبول ہوگا. جو عمل ہم نے بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے لیکن سنت سے وہ ثابت نہ ہوا تو اس کے اوپر تو ہم تھکے آ رہے ہوں گے. تو اس میں جو یہود کو بندر اور سور بنایا گیا تھا وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیلا سازی کرتے تھے، بڑے بڑے ان کے جرم تھے، انبیاء کو قتل کیا تھا، ان کی اپنی بدعمالیاں تھیں اور بدعمالیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے ڈھیٹ بنے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا خاص کرم کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.